ब्याज, सूद, रिबा या और भी कोई तरह का हराम बिजनेस करता है तो उसका क्या नुकसान उसकी जात के ताल्लुक से? अल्लाह रसूल की नाराज़गी मोल ले रहा है, अल्लाह रसूल से जंग की तैयारी कर रहा है, हराम माल पेट में डाल रहा है, माँ से निकाह करने के बराबर ऐसा काम कर रहा है। दुनिया से छुप कर तूने एक बार सुभान अल्लाह कहा होगा बंद कमरे में भी, तुझे उसका भी बदला दे दूंगा। छोटी से छोटी नेकी तूने की होगी, तुझे सामने तेरी होगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और एक छोटा सा गुनाह दुनिया से छुप के किया तू, किसी को नहीं पता था और तू इस कामों ऐसे कामों में मुलविस था, छुप छुप के तू गुनाह करता, कल क़यामत के दिन तुझे उसका भी बदला दे दूं, तुझे वो भी तेरे सामने आ जाए, उसको भी तू देख। तमाम किस्म की हम्द व सना और तमाम की तमाम बड़ाइयाँ वकुल की कुल इबादत खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़ेबा है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए जो अकेला हम सब का खालिक व मालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बेशुमार दरूद व सलाम रहमतें बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुजीदा बंदों पर, बिलखुसूस हम करोड़ दरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं सरवर कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम की खिदमत अक़दस में। हज़रात, पिछले खुतबा जुमा में हमारी गुफ्तगू का मौजू सूद, रिबा और ब्याज के ताल्लुक़ से चल रहा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अल्लाह उसके रसूल की चंद और गुजारिशात पर गौर व फिक्र कर लेते हैं। चुनाचे एक आम आदमी या अल्लाह रसूल का मानने वाला दुनियावी ज़िंदगी में अपने माल को बढ़ाने की हिर्स में अगर हराम रास्ता इख्तियार करता है, हलाल को छोड़कर हराम से अपने माल व बैंक बैलेंस को बढ़ाने की चाहत रखता है और उस पर अमल पैरा होता है, तो ऐसा इंसान इस दुनिया के अंदर भी नामुराद और नाकाम रहता है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से उसका सामना होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक आदमी हराम खाए और उसका असर उस तक ही रह जाए। बात सिर्फ इतनी होती तो फिर भी ये एक कम दर्जे की बात होती, लेकिन हराम खाने वाला, ब्याज और सूद पर अमल पैरा होने वाला और अपने बिजनेस और तिजारत को हराम तरीके से चलाने वाला, उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। सबसे पहले उसका असर उसके घर वालों पे पड़ता है। पिछले खुतबा जुमा के अंदर जो बातें आई थी उसमें मरकज़ी बात यही थी कि जो आदमी ब्याज, सूद, रिबा या और भी कोई तरह का हराम बिजनेस करता है तो उसका क्या नुकसान उसकी जात के ताल्लुक से? अल्लाह रसूल की नाराज़गी मोल ले रहा है, अल्लाह रसूल से जंग की तैयारी कर रहा है, हराम माल पेट में डाल रहा है, माँ से निकाह करने के बराबर ऐसा काम कर रहा है,
یہ ساری چیزیں اس تک محدود تھیں، لیکن حرام کا اثر صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ ایک آدمی جو حرام کا بزنس کرتا ہے تو وہ حرام کما کے لاتا ہے تو اس سے اپنے بال بچوں کو بھی پالتا ہے، ان کے پیٹ میں بھی حرام ڈالتا ہے، تو گناہ کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ یہ کہ اس نے حرام کمایا، دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کو حرام کھانے پہ مجبور کیا۔ کسی کا باپ حرام کما رہا ہے تو کسی کی اولاد یا کسی کی عورتیں حرام کر رہی ہیں، اور اس سے پورا گھر سیراب ہو رہا ہے اس پیسے سے۔ یہ کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مطعم الحرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا جو پیٹ میں جا رہی ہے وہ حرام کی۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا پورا جو پریوار ہوتا ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور جو جسم حرام مال سے پڑتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ نہیں، بیاج خور کا انجام دیکھیں کتنا بھیانک ہے، کتنا بھیانک گناہ ہے۔ وہ خود تو ڈوبتا ہی ہے لیکن ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ ان معصوم بچوں کا کیا گناہ جو ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے، خود حرام کما کما کے ان کو پال رہا ہے، ان کے پیٹ میں ابھی سے حرام ڈال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اور حرام سے جو جسم نشو نما ہو رہا ہے، آگے جا کے پھر کیا وہ اسلام کی خدمت کرے گا، کیا وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، کیا وہ سماج کی خدمت کرے گا، کیا اس کی سوچ اللہ رسول والی ہوگی؟ پھر وہ تو خود شروع سے اگر پیٹ میں حرام ہے تو اس کو بھی حرام راستے سوچیں گے، پھر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں کرتا ہے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں اس سے آگے بڑھ کر کہ گھر والے یہاں تک بھی ہوتا دیکھیں بھی ایک گھر اس کام کے اندر ملوث ہے، مشہور اور معروف ہو گیا صاحب، یہ گھر پورا حرام کام میں لگا ہوا ہے، تب بھی کچھ نہیں، کہ اگر اس کا اثر اس کے گھر تک ہوتا صرف، تب بھی نہیں بولتی، چھوٹی موٹی نصیحت کر کے سمجھا بجھا کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا فرمان، صادق المصدوق نے اپنی زبان نبوت سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ جس بستی کے اندر زنا اور بیاج کا کام ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی پھیل جاتا ہے، ہر دوسرا تیسرا لگا ہوا ہے، یعنی عام ہو جائے کوئی چیز، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، سماجی طور پر اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، سماج کے اونچے اہل فضل لوگ، بڑے لوگ اس پر اپنی زبانیں بند کر لیں، کچھ کھلے طور پر ہو تو کچھ وائٹ کالر قسم کے لوگ ہو جن کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ایسے ایسے لوگ بھی حرام میں پڑ جائیں، چھپ چھپ کر بھی آج کھایا جا رہا ہو، ہر دوسرا تیسرا آدمی ملوث ہو جائے، یعنی جس بستی کے اندر ایسا ہو جائے، بیاج کا کاروبار عام ہو جائے، زنا خوری عام ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط احلوا بانفسہم عذاب اللہ، وہ بستی والے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ اللہ کے نبی نے وعید دی اس معاملے میں، یعنی وہ بستی والے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیتے ہیں، یعنی پوری بستی، یعنی عذاب اس پر منڈراتا رہتا ہے، جیسے بادل کیسے منڈراتے ہیں، گھومتا رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس بستی پر یہ عذاب پڑا ہے۔ اتنی زبردست وعید ہے، اس لیے اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر سخت ترین طریقے سے بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر ایسے لوگوں پر کوڑے برسانے کی ضرورت ہے جو خود تو مر ہی رہے ہیں، پوری بستی پر عذاب کے ذمہ دار بن رہے ہیں، پوری بستی سب کو لے کے ڈوبنے کے کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیوں بولیں آپ اس کو، چلنے تو چل رہا ہے، جس طریقے سے سماج کے ذمہ داروں نے، نمازیوں نے، حاجیوں نے اپنی زبانیں بند رکھی ہے، اس برائی کو پھیلنے دے رہے ہیں اور برابر کے گنہگار بن رہے ہیں، آپ بھی بن جائیے۔ ہم کہتے ہیں اس لیے بولنا پڑتا ہے، ہمارا ایمان اس نبی پر ہے جس نبی کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا
وما ينطق عن الهوى، یہ نبی جو ہے میرا، اس کی باتوں کو تم ہلکے میں نہ لینا، اس کی باتیں جو زبان سے نکلتی ہے اس کو تم ہلکے میں نہ لینا، یہ جو کہتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ یہ رب نے اپنے پیغمبر سے کہا اور پیغمبر نے امت کو خبر دی۔ پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے، یہ ممکن، لیکن نبی کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے یہ ناممکن۔ اور نبی نے فرمایا کہ پوری بستی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بن جاتی ہے، حلال کر لیتی ہے اپنے اوپر اللہ کا عذاب، جس میں بیاج عام ہو جاتا ہے، جس میں زنا خوری عام ہو جاتی ہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں اس حرام خوری سے۔ اللہ نے جس کو بچایا وہی بچا ہوا ہے۔ حریص اور لالچی قسم کے لوگ، بینک بیلنس بڑھانے کی خواہش میں حرام کی طرف جانے والے لوگ، ان کی اکثریت بڑھ چکی ہے، ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کیسے سمجھایا جائے، کیسے لوگوں کو کنونس کیا جائے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ قوموں کی کمیٹی ہیں، قوموں اور سماج کے ذمہ داران کہ جو سمجھتے ہیں کہ بتی کی روٹی کر لینا یہ قوم کی اتھان اور ترقی کے لیے کافی ہے، ان کو بتایا جائے کہ یہ جو کام تم سماج سدھار کے نام پہ کر رہے ہو یہ کرنے کے نہیں ہیں، کرنے کے کام یہ ہے کہ قوم کو جمع کیا جائے، ان کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور بتایا جائے کہ قوم کس بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے، کس طریقے سے اللہ کے عذاب ان کے سروں پہ منڈرا رہا ہے، اور کس طریقے سے اس کی شکلیں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیڑا پورا غرق ہو چکا قوم اور پرستیوں کا، مسلمان سماج کا۔ کتنی اچانک موتیں عام ہو رہی ہے، کتنی عورتیں اور کتنی لڑکیاں بے پرواہ ہو رہی ہے، بے راروی کا شکار ہو رہی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کتنی طلاقیں ہو رہی ہے، کتنی جوان موتیں ہو رہی ہے، کتنے حادثات ہو رہے ہیں، دھیان ہی نہیں جا رہا ہم لوگوں کا۔ ہر آدمی سوچے قوم پر عذاب بلانے کا ذریعہ کہیں میں تو نہیں بن رہا ہوں، کہیں میں نے تو پوری قوم کا بھار اپنے اوپر نہیں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سمجھایا جائے، کرنے کے کام یہ ہے، اس پر لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، اس پر کمیٹیاں بنے، اس پر 4 آدمی بیٹھ کے سوچے کیسے روکا جائے ان لوگوں کو، کیسے سمجھایا جائے۔ یہ اپنے لوگ ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے، ہمارے دینی بھائی، ہمارے قومی بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے باپ دادے، ہمارے گھر والے، کون ہے یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا ان کو؟ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی دوستوں، خود کے لیے سوچئے۔ ہم نہیں روکیں گے تو ہم بھی گرفتار ہوں گے اللہ کے عذاب میں۔ ہم نہیں بولیں گے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا، ایک گروہ اللہ کی نافرمانی کرتا، ایک گروہ اس نافرمانی کو دیکھتا اپنے کیا ہے، وہ کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے کچھ نہیں کہنا، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، جو کر رہا کرنے دو۔ دوسرا گروہ، تیسرا گروہ یہ حرام ہے، یہ کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی ہے کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، ٹوکا ان لوگوں کو، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے بندر اور سور بنا دیے 2 گروہ کو، ایک گناہ کرنے والوں کو اور دوسرا جو گناہ کو دیکھ کے خاموش تھے ان کو۔ خاموش رہنا ایسے موقعوں پر یہ جرم میں شرکت کے برابر ہے۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کیوں رکے ہم اس چیز سے، کیسے کیوں رکے، ہم کر رہے ہیں، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا مطلب؟ کوئی آدمی کے دل میں آ سکتا ہے کیوں حرام سے رکوں، کیوں سود کا کاروبار چھوڑوں، کیوں حرام چھوڑوں، کیوں بھائیوں کا حق مارنا چھوڑوں، کیوں لوگوں کی زمین پہ قبضہ چھوڑوں، کیوں جوا کے اڈے بند کروں، کیوں رشتہ داروں پر ظلم جاتی بند کروں، کیوں وراثت میں پھیر بدل کروں، کیوں لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کروں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کیوں کھانا چھوڑ دوں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ایک ہی جواب، اس لیے رک جا کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے رک جا کہ مرنا ہے، اس لیے حرام چھوڑ دے کہ اللہ پوچھے گا۔ یہ ایک ہی جواب ہے۔ یہ جس آدمی کے ذہن میں آ گیا کہ کیوں چھوڑوں، اس لیے چھوڑوں حرام کام کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے رک جاؤں بیاج پٹے کے کام سے کیونکہ اللہ پوچھے گا۔ اور اللہ
اے اللہ تو کیسے پوچھے گا؟ اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی لیے رک جا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اسی مٹی سے، تم مرے گا اسی مٹی میں جائے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے تو یہ نہ سمجھنا کہ قبر میں تجھے لے کے چھوڑ کے لوگ آ جائیں گے، تو مر کے مٹی ہو جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ تیرا معاملہ ختم ہو گیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہیں سے تجھے کھڑا کریں گے. اے اللہ کھڑا کیوں کرے گا؟ اللہ جواب دیتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کھڑا کروں گا تاکہ کل قیامت کے دن تیری پیشی لے لوں، تجھ سے پوچھ لوں، اور تیرے زندگی میں کیے گئے کام کا تجھے بدلہ دے دوں. تجھے جو 60-70 سال کی مہلت دی تھی، اس مہلت کے بارے میں پوچھوں دنیا میں کیا کیا، تیرے ہر کام کا تجھے بدلہ دے دوں. اللہ کتنے کاموں کا اور کیسے کیسے کاموں کا. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا سے چھپ کر تو نے ایک بار سبحان اللہ کہا ہوگا بند کمرے میں بھی، تجھے اس کا بھی بدلہ دے دوں گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی تو نے کی ہوگی تجھے سامنے تیری ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک چھوٹا سا گناہ دنیا سے چھپ کے کیا تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، اور تو اس کاموں ایسے کاموں میں ملوث تھا، چھپ چھپ کے تو گناہ کرتا، کل قیامت کے دن تجھے اس کا بھی بدلہ دے دوں، تجھے وہ بھی تیرے سامنے آ جائے، اس کو بھی تو دیکھ لے. کہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بدلہ دے دے گا تو اللہ یہ بیاج کا کاروبار کر کے آیا ہوں، اس کا کیا؟ تو جا میں نہیں، میرے نبی سے پوچھ لے جس پر تیرا ایمان ہے، جس پر تو ایمان رکھتا تھا اس نبی سے پوچھ لے کہ بیاج والوں کو کیا کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اور خواب کے اندر میں نے دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اور بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف لے گئے. وہاں گیا، ابھی میں نے دیکھا آگے جا کر ایک خون کی نہر ہے، اس خون کی نہر کے اندر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے. وہ خون کی نہر میں ڈوبا ہوا آدمی جیسے تیسے تیر کر اس نہر کو پار کر کے جب کنارے پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی کنارے پہ پہنچتا ہے وہ کنارے پہ کھڑا آدمی بڑا پتھر لے کے اس کے منہ پہ مارتا ہے اور اس کو واپس وہیں پہنچا دیتا ہے پتھر مار کر جہاں وہ پہلے تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میں نے پوچھا ان سے فَقُلْتُ مَا هَذَا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهَارِ، انہوں نے کہا کہ اے نبی جو نہر کے اندر آپ نے دیکھا، خون کی نہر میں، اکل الربا، وہ خون کی نہر کے بیچوں بیچ کھڑا آدمی وہ تھا جو دنیا میں بیاج کھاتا تھا، بیاج کا کاروبار، سود کا کاروبار کرتا تھا، حرام خوری کرتا تھا. یہ وہ آدمی، یہ انجام. دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا، آخرت میں اس کو خون کی نہر میں لے جایا جائے گا اور اس نہر میں ڈب کے مارتا رہے گا، کوشش کرے گا باہر آنے کی، لیکن وہ کھڑا آدمی کنارے پر پتھر مار مار کر اس کے منہ پر اس کو ڈبا ڈبا کے مارے گا. یہ انجام ہے بیاج خور کا آخرت کے اندر. اس لیے رکنا ہے کہ اس انجام سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کی ذلت سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو رکنا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ یہ سود خوری سماج کے اندر آپسی ہمدردی ختم کر رہی ہے اور خود غرضی پیدا کر رہی ہے. خود غرضی، آدمی کسی کی مدد کرنے سے پہلے سوچتا ہے مجھے کیا فائدہ ہے، اس کی مدد کیوں کروں. اسلام نے سوچ دی اس کو کہ دنیا میں یہ خود غرضی تمہیں حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے، دنیا میں پیسے کا ڈبل سے ٹرپل ہونے کی نیت حرام طریقے سے تمہیں حرام میں ملوث کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سوچ دیتا ہے کہ تم
اگر واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اگر واقعی تمہیں مال کو بڑھانا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، روپیہ بڑھانا ہے، تجوریاں بھرنی ہے، حرام راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ حلال کیا ختم ہو گیا؟ کیوں حرام میں پڑے ہو؟ اگر تمہیں واقعی نیت ایسی ہے، مال بڑھنا چاہیے، تو آؤ اسلامی طریقے کو دیکھو کہ اسلام نے کیسے مال بڑھانے کے طریقے بتائے۔ ان حرام طریقے سے لوگوں کا خون چوس کر کیوں اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، جو تمہیں آخرت میں تمہاری وبال جان بن جائے، تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، پوری قوم کو لو ڈوبے؟ ایسے طریقے کیوں اختیار کرتے ہو؟ اگر واقعی مال بڑھانا چاہتے ہو تو پہلا طریقہ اس مال بڑھانے کا کہ تم آخرت پر اپنا یقین مضبوط کر لو، آخرت پر تمہارا یقین مضبوط۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی نیت آخرت پر ہو، سوچ آخرت پر ہو، مطمع نظر آخرت ہو، یعنی موت کے بعد کی زندگی، مرنا ہے، اللہ پوچھے گا، اسی کے لیے جینا مرنا ہے، اللہ کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، اللہ سے اچھا بدلہ لینا ہے، اللہ سے جنت لینی ہے، اللہ سے انعام لینا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کی سوچ ہمیشہ ایسی رہے اور اسی سوچ کے مطابق کام کرتا رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، یعنی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وَجَمَعَهُ شَمْلَهُ، اس کے جو دنیا کے کام کاج بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں کتنا ہی مالدار ہو، کتنے ہی پیسے آرام سے بور لیے اس نے دنیا کے اندر اور جمع کر لیے ہو، لیکن کام کاج اس کے سمجھ میں نہیں آتا، پاگلوں کی طرح گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر، یہ بکھر جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی اس ہاسپٹل، کبھی اس ڈاکٹر، کبھی یہاں کبھی وہاں، دماغ میں اطمینان نہیں رہتا اور معاملات پورے دنیا کے کام سے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں آخرت پر تمہاری نظر ہوگی، اللہ تمہارے دل کو غنا سے بھر دے گا، بے نیازی سے بھر دے گا دنیا کی، اور تمہارے معاملات جو بکھرے میں اس کو سمیٹ دے گا۔ وہ اتت الدنیا فہی راغمۃ، اور دنیا جس کے پیچھے تم مر رہے ہو، اگر آخرت پر نیت ہوگی تو یہی دنیا اس کا مال و متاع کے ساتھ یہ جلیل ہو کے تمہارے قدموں میں آ کے گر جائے گی۔ اگر نظر آخرت پہ ہوگی تو دنیا ذلیل ہو کے آئے گی، اور نظر دنیا پہ ہوگی تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ آخرت پر ایمان رکھے، مال بڑھانا ہے، اللہ سے پوچھو اللہ کیسے مال بڑھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال اس کی کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس آدمی کی مثال جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ، ایک دانے کی مثال، چھوٹا سا دانہ، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے، 7 شاخیں، 7 ٹہنیاں اس کے اندر سے، چھوٹا سا دانہ زمین میں گھسا دیا، اب اس سے وہ دانے سے بالیاں نکلی، 7 بالیاں، اور اس ہر بالی پر 100 دانے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، 1 روپیہ ایک آدمی خرچ اللہ کے راستے میں کرتا ہے، نہ جانے اللہ کتنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ ایک دانہ، اس دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی پر 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر اور بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کر کے دیکھو، اور پھر دیکھو بینک بیلنس کیسے بڑھتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے۔ اللہ سے پوچھو اللہ کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ تیرے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو اس مال کو 700 سے اور 7000 سے گنا کر کے دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہاں خرچ کریں؟ تو فرمایا کہ سود خوری اگر خود غرضی بڑھا رہی ہے تو سماج میں تم ہمدردی بڑھانے کا ذریعہ بنو، اور خرچ کرو تم اپنے کمزوروں پر، اپنے کمزوروں پہ خرچ کرو۔ جن کمزوروں کا خون چوسنا ہے بیاج خور، تم ان پر خرچ کرو۔ تمہارے تجوریے کے اندر جو مال بھرا پڑا ان کو کھولو،
تم نے جو زکاتیں روک رکھی ہے وہ نکالو. صدقات اور خیرات جو تم نے روک رکھے ہیں، جو لوگوں کا حق تھا، ان کو کھولو. یہ سود خوروں کی دکانیں اپنا آپ بند ہو جائیں گی. وہ خود غرضی بڑھا رہے ہیں، تم ہمدردی بڑھاؤ اور کمزوروں پہ خرچ کرو. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. تمہیں دنیا میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، دنیا میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تمہاری تجوریوں میں پڑا ہوا مال یہ کمزوروں کی وجہ سے ہے. ایمان اللہ کے نبی کی بات پر. تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تم کھولو ان کے لیے راستہ. اندازہ ہے کچھ صدقہ و خیرات کا؟ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالی یمحق اللہ الربا. تم سوچتے ہو کہ بیاج سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ اس کا مٹھ مارتا ہے، اس کو گھٹاتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے. بیاج کے پیسے کو برکت چھین لیتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، بھلائی میں کیے گئے خرچ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اللہ بڑھاتا ہے صدقے کے پیسے کو. دنیا میں بھی بڑھتا ہے، آخرت میں بھی بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی جنت میں گیا تو جنت میں جانے کے بعد دخل رجہ الجنہ فرآہ مکتوبا علی بابہ. جنت کے دروازے پر دیکھا لکھا ہوا الصدقۃ عشر بامثالھا، کہ صدقہ اس کا ثواب 10 گنا ہے. 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے تو 10 گنا اس کا ثواب، 10 گنا اس کا ثواب. والقرض ب18، اور قرض جو ہے اس کا ثواب 18 گنا ہے. اللہ رستے بتاتا ہے. جنت کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے صدقہ کرو گے 10 گنا ملے گا، اور کسی کو قرض دے دو گے مدد کے طور پر بغیر بیاج کا، اس کا ثواب 18 گنا. اللہ رستے بتاتا ہے کہ ان رستوں میں خرچ کرو. تمہارے مدد سے، تمہارے قرض سے، قرض حسنہ سے ایک آدمی کے نے لائن پکڑ لی، اس کو چھوٹا موٹا بزنس کرا دیا، اس کے بیوی بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھو، تمہارے پیسے سے اس کے بیوی بچے پل گئے. اندازہ ہے کچھ کتنا ثواب ملے گا اس کا؟ اندازہ ہے؟ کتنے گھر ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر مفلوس حال پر، امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ پچھلا لاک ڈاؤن چند کٹ بانٹ کر ہم نے کیا سمجھ لیا؟ جا کے دیکھو اس لاک ڈاؤن کے بعد کتنے لوگوں نے بیاج پر رقمیں لی ہوگی، اور یہ اربوں خربوں پتی آرام سے نیند لے رہے ہیں. چند لاکھ روپے دینے سے کوئی گھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا راشن پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، تو اس کے اجر کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنی دعائیں لی ہوگی. اللہ کے نبی کہ ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، اور ان کمزوروں کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ باوجود اس کے کہ تم صبح سے شام تک اپنے سر پیٹو گے، تمہارا رزق چھین لیا جائے گا، اس میں سے برکت نکال دی جائے گی، اور تمہارا پیسہ باوجود ڈھیر پیسہ ہونے کے تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ تمہارا غریب جو قوم کا ہے وہ آہ بھر رہا ہے، اس کی اولاد آہ بھر رہی ہے بھوک سے، بیماری کی وجہ سے، بزنس ٹھپ ہونے کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے وہ برباد ہو چکا ہے، تم اس کی مدد نہیں کر رہے. اندازہ کیجئے یہ اسلامی طریقے ہیں مال بڑھانے کے. جب ان طریقوں کو بند کر دیا گیا اور مال کی محبت جب دل میں آ گئی تو یہ بزنس شروع ہو گئی. لوگوں کی پریشانی پہ چلنے والے بزنس، لوگوں کے دکھوں پر پڑنے والے مال کے بزنس یہ چلنے شروع ہوئے. مشکل ہے ہماری قوم کے لیے. 1 سال کا اگر کوئی آ کے بیٹھے اور حساب نکالے، کروڑوں روپے خالی اس قوم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور 1 کروڑ میں 50 گھر نیا دھندا شروع کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا. یہ آوارگی اور یہ بے حیائی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے مال کی محبت نکال کر اللہ رسول کی محبت دل میں ڈالی جائے اور لوگوں پہ خرچ کیا جائے اس نیت سے کہ اللہ بڑھا کے دے گا. قرض دینے کی، مدد کرنے کی، صدقہ و خیرات دینے کی، قرض میں مہلت دینے کی، قرض معاف کرنے کی کتنی فضیلتیں اسلام نے بتائی ہے، اللہ رسول نے بتائی ہے، قرآن نے بتائی ہے، صحابہ کرام نے پریکٹیکل کر کے بتائی ہے کہ کتنا فائدہ ہے اس کا.
میرے بھائیوں دوستوں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہمدردی عام کیجئے، آخرت پر نظر رکھیے، موت کے بعد کی زندگی پر، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے قوم کے لوگوں کی ہمدردی کرتے ہوئے ان کی مدد کیجئے تاکہ ہمارے مال میں برکت ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جتنا ہو سکے بیٹھ کے قوم کے سمجھدار لوگوں کو آخری بات دعوت دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ قوم کے سنجیدہ لوگ، سمجھدار لوگ سر جوڑ کے 10 15 20 جتنے ہو سکے بیٹھیں۔ ہماری باتوں سے ہو سکتا ہے وہ چڑیں یا ان کو لگے کہ بہت زہریلی باتیں بولی جا رہی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ لوگ آگے آئیے اور سر جوڑ کے بیٹھیے اور رائے مشورہ کیجئے کہ کیسے قوم میں ہونے والے ان حرام کاموں کو روکا جا سکے۔ سر جوڑ کے بیٹھیے، میٹنگیں کیجئے اور محبت سے سمجھائیے لوگوں کو کہ دیکھو تم پوری قوم کی بربادی کا ذریعہ بن رہے ہو، حلال اللہ نے بہت راستے رکھے ہیں، ان راستوں کو بند کر کے حرام کو حلال پہ آ جاؤ تاکہ قوم کے اندر ترقی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کے حرام کاموں سے بچائیں، اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی رسوائی سے اور ذلت سے، عذاب سے ہمیں اور ہماری قوم کو اللہ بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔